Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद के बाखबर हलकों में एक थप्पड़ की गूंज है और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये एक नहीं बल्कि दो थप्पड़ थे। लेकिन इसके साथ साथ मामला है जनाब सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इर्द गिर्द। अब्दुल्ला दीवाना है, बेगाने की शादी है, अब्दुल्ला दीवाना है। और जनाब अडयाला से आया हुआ डंडा कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को मिलने जा रहा है। इस सूरत हाल में मार्केट के अंदर कुछ ऐसे सबूतों के हवाले से भी बात की जा रही है कि कप्तान से माफ़ी मांगी गई थी एक बिजनेसमैन के ज़रिए। और इसके साथ साथ अहम तरीन मामले के ऊपर पाक फ़ौज के तर्जुमान का बयान, तमाम तर तफसीलात रखेंगे जनाब आपके सामने। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि इस वक्त तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान का बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कारकुरान, पाकिस्तान की आवाम ख़ास तौर पर इमरान खान के बयानिए के साथ जुड़े हुए हैं। और तमाम तर लेटेस्ट सर्वेज, लेटेस्ट रिपोर्ट, चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की, सिर्फ और सिर्फ एक जानिब इशारा करती हैं कि जनाब 3/4 अक्सरियत के साथ इमरान खान की वापसी दीवार पर लिखी हुई। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान भी हो और अगर इमरान खान को आज़ादाना तरीके से पूरे मुल्क के अंदर कैंपेन चलाने की इजाज़त दी जाए। अच्छा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को कैंपेन चलाने की इजाज़त ना दी जाए, खुदा ना ख्वास्ता उन्हें माइनस कर दिया जाए, तो ऐसी सूरत हाल में के अंदर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान हो तो फिर जनाब 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिर भी यकीनी। और एक ऐसी सूरत हाल कि खुदा न ख्वास्ता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का निशान बदल दिया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया जाए, लेकिन उनको इस बात की इजाज़त हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनके लोग किसी और निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ें और इमरान खान ऐलान कर दें कि फ़लाँ शख्स को वोट देना है या फ़लाँ इंतखाबी निशान को भी, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी गैर जानबदार हल्के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सादा अक्सरियत हासिल करने की पोजीशन में है। अब डर और खौफ क्या है? इन्हीं तीनों चीज़ों के गिर्द घूम रहा है डर और खौफ, क्योंकि जिस लाडले को लंदन से लाया गया था बहला फुसला कर, अब उसके हवाले से खबरें ये हैं कि उसके ऊपर कोई भी जुआ खेलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जनाब के अभी थोड़ी देर पहले मैं निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बाकायदा तौर पर पेड मुलाजम साफ़ी रहे माजी के अंदर, उनकी जानिब से एक बयान मैं देख रहा था कि जनाब जो शख्स 2008 से 2022 तक पीपल्स पार्टी में रहा उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने पीटीआई का अबूरी चेयरमैन बनवा दिया। और फिर उन आगे चलकर मौसूफ ये भी फरमाते हैं कि उन्हें अपने लोगों पर एतमाद नहीं, इसलिए कमज़ोर बंदे को लगाया। अब सूरत हाल ये है भाई, आप हैं कौन? ना 3 के अंदर ना 13 के अंदर। आप हैं निगरान हुकूमत का हिस्सा, वो भी पिंडी के खाते में आपको यहाँ पर अकोमोडेट कर दिया गया। और जनाब उसके बाद आप बजाय ये कि इंतखाबात करवाएं, गैर जानबदार रहकर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर मुसलसल बयानबाजी फरमा रहे हैं। तो जनाब यहाँ से अंदाज़ा होता है कि तकलीफ़ कहाँ कहाँ तक है। मरियम औरंगज़ेब को ले लें और फैसल करीम कुंडी को ले लें और मौलाना फजल रहमान को ले लें या यहाँ पर निगरान वज़ीर साहब को ले लें, तमाम के तमाम इमरान खान की तीनों जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं बड़ी, और मौजूदा जो निगरान सेटअप है, उन्हें तकलीफ़ इस बात की है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अबूरी चेयरमैन क्यों आ गया। अच्छा, अब तकलीफ़ तो यह होनी है क्योंकि ये एक बड़ा डंडा है जो इन तक पहुंचा है अडयाला से इमरान खान के ज़बरदस्त फैसले के नतीजे में। क्योंकि ये तो ये बनाए, ये सोचे बैठे थे कि जनाब बुशरा बीबी को पार्टी मिलेगी या अलीमा खानम को मिलेगी, फूट डलेगी, लड़ाइयाँ करवाएंगे, हम कहेंगे देखें जनाब ये तो वरासत होगी। और इसके हवाले से बयानिया बाकायदा तैयार थे, लोगों के लफाफे भी बाकायदा तौर पर तैयार थे, ऑडियो वीडियो टेप्स भी इस हवाले से मुख्तलिफ तैयार थीं। लेकिन उसके बाद जब फिर इमरान खान ने ये फैसला किया तो मजबूरन उन्हें फिर एक ऑडियो उन्होंने मुबैना जाली सी जारी कर दी कि जनाब देखिए बुशरा बीबी इमरान खान की बहनों के खिलाफ बात कर रही हैं। उसके ऊपर भी जब अलीमा खानम से तबसरा या रद्दमल लिया गया तो उन्होंने सख्ती से डांट दिया उन तमाम को। उन्होंने कहा कि शर्म आनी चाहिए कि आप मामलात को किस जगह पर जो है वो ले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमिश्नर का बयान, रूल्स के तहत हमने इलेक्शन करवा दिए हैं और बल्ले के निशान पर ही हम इंतखाबात लड़ेंगे, बड़े वाज़े कर दिया कमिश्नर नियाज़ुल्लाह नियाज़ी ने। उन्होंने कहा कि हमें 20 दिन दिए गए थे, हमने रूल्स के तहत इलेक्शन करा दिए, पूरी हमें उम्मीद है कि पीटीआई बल्ले के निशान पर यहाँ इंतखाबात में हिस्सा लेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हमने भी पूछ रखा है कि हमें कोई ऐसी आइनी शिक बताएं कि जिसमें आप
پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن کے اوپر کوئی اعتراض اٹھا سکیں یا ان کا الیکشن منظور نہ کریں. بھائی آپ کا کام ہے, ایک فارمیلٹی ہے, آپ کے پاس سیاسی جماعتوں نے جمع کرانی ہے, آپ نے منظور کرنا ہے. آئین اور قانون کے مطابق آپ کے پاس کسی قسم کا ایسا کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو دیگر سیاسی جماعتوں کے معاملے میں بھی سامنے نظر آتا, پیپلز پارٹی یا نون لیگ یا دیگر سیاسی جماعتوں نے جو بلا مقابلہ انتخابات ان کے اندر ہوتے ہیں, ابھی حال ہی میں نون لیگ کے ہوئے, سارے کے سارے آپ نے جمع کر لیے, اکوموڈیٹ کر لیا. یہاں کیا معاملہ ہے؟ یہاں معاملہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ تمام تر آپ کی کوششوں کے باوجود عمران خان کا بیانیہ سر چڑھ کر بول رہا ہے. پاکستانی عوام کی بڑی تعداد 75% سے زائد اور نوجوانوں کی بڑی تعداد 95% سے زائد اس وقت کھڑی ہے عمران خان کے ساتھ, اور 3 کروڑ نئے ووٹر بےتاب ہیں, بے چین ہے کہ کب آئے 8 فروری, وہ گھروں سے نکلیں اور بلے کے نشان پر عمران خان کے حق میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں. اب یہ ہے وہ اصل تکلیف. اور پھر اسی دوران یہ خبریں بھی سامنے آتی ہیں کہ جناب اسلام آباد کے اندر کوئی تھپڑ بھی اچھا پہلے میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ کسی کو تھپڑ پڑنے پر, خاص طور پر کسی سیاستدان کو تھپڑ پڑنے کے اوپر کسی قسم کی خوشی کا اظہار ہرگز نہیں کرنا چاہیے, اور نہ ہی ابھی تک میرے پاس اس حوالے سے کسی قسم کی کنفرمیشن ہے. کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح عمران خان کی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گرایا گیا, اس وقت بھی یہی خاتون مریم اورنگزیب جن کے متعلق ان کو تھپڑ پڑنے کی اطلاعات جن کے متعلق آ رہی ہیں, انہی نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا لانچ کیا. ایون یہاں تک کہ بی بی سی نے بھی اس کا حصہ بن گیا, باقی دیگر ٹی وی چینلز بھی, اخبارات بھی, اور انہوں نے اس قسم کی خبریں بغیر تصدیق کے چلانا شروع کر دیں کہ جناب عمران خان کے ساتھ کوئی بحث ہوئی ہے اور عمران خان کو رات گئے کسی کی طرف سے تھپڑ مارا گیا. بھائی آپ کسی کی جرت نہیں, عمران خان کو آپ جانتے نہیں, شاید عمران خان کو شاید آپ فالو نہیں کر رہے اس کے کرکٹنگ کیریئر کے زمانے سے اور ابھی کے زمانے سے بھی. کون ہوتا ہے جو کہ عمران خان کو تھپڑ مارے گا؟ تھپڑ کھانے والے آپ ہیں, پہلے بھی آپ کو کہیں تھپڑ پڑ چکے, باقاعدہ طور پر اس کے ثبوت ہیں. ماضی کی سیاست آپ نے جرنیلوں کی گود کے اندر بیٹھ کر کی, وہاں آپ تھپڑ بھی کھاتے رہے, پیار بھی لیتے رہے, پپیاں بھی لیتے رہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو غصے سے بھی دیکھا جاتا رہا. یہ تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ ہوتی رہی ہیں میاں صاحب. اور آپ ایک باقاعدہ طور پر آپ کے کہنے کے اوپر مریم نواز اور مریم اورنگزیب نے عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنوایا جو کہ مکمل طور پر جھوٹا نکلا. اس لیے اب اگر اس قسم کی کوئی چیز اگر ہوئی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب غیر سیاسی شخصیت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب ہم نواز شریف کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے آگے سے جواب دیا, نہیں جی آپ ہمارے لیے تو کچھ نہیں کر رہے, یہ تو جو کچھ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کو بیلنس کیا جا رہا ہے. تو آگے سے پھر مریم اورنگزیب کو ایک تھپڑ رسید کر دیا گیا. یہ اطلاعات ہیں, اس کی کنفرمیشن کسی جگہ سے نہیں ہوئی. پھر یار دوستوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ایک تصویر وائرل کر دی جس میں وہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر رہی ہیں, اور یہ ٹرینڈ چل نکلا کہ جناب یہ تھپڑ 1 نہیں 2 تھا. بہرحال اگر یہ تھپڑ پڑا بھی ہے تو ہمیں اور آپ کو اس تھپڑ کے اوپر اس لیے خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اس قسم کا معاملہ جو ہے وہ یہ اس قسم کا تاثر بنانے کے لیے اس قسم کے کام شاید پھیلائے جاتے ہیں یا کیے جاتے ہیں کہ سیاستدانوں کی شاید کوئی اوقات نہیں ہے, اور جو تمام کی تمام تر جو چیزیں ہیں وہ کسی اور جگہ یا کسی اور کنٹرول میں, ٹھیک ہے, کسی اور جگہ کسی اور کنٹرول میں ہوں گی. لیکن اس کے باوجود کہ پاکستان میں مسلم لیگ نواز ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا دیگر وہ تمام سیاسی جماعتیں جو پی ڈی ایم کے اندر شامل تھیں, اور واقعی ان کی کسی قسم کی کوئی اوقات نہیں, صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نعرہ مستانہ لے کر گزشتہ کئی عرصے سے اس موقف کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر معاملات کو آئین قانون اور جمہوریت کے تحت کیسے چلنا چاہیے, اور کسی بھی خفیہ ایجنسی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے. کہتے تو یار دوست بہت ہیں کہ جناب یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی عمران خان نے باقاعدہ طور پر تمام تر چیزیں ریکارڈ پر لے کر آئے ہیں. پہلے پاکستان کے سیاستدان ہیں جنہوں نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھ کر باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ خفیہ ایجنسیوں کو سیاست کے اندر مداخلت سے روکا جائے. آپ پاکستان کی مسلح افواج کے سپریم کمانڈر ہیں, آپ اس سارے معاملے کے اندر انٹروین کریں, نوٹس لیں, اور جو کھلم کھلا مداخلت ہو رہی ہے اس کو ختم کریں. یہ عمران خان نے خط لکھا تھا جو کہ عمران خان جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر ریکارڈ پر لے کے آئے. اس کے علاوہ باقی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تو آج کے دن تک بھی اس وقت تک یہی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بھاگ کے وہ جا کر اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ جائیں, عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ انہیں اپنی گود میں لے لے, اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ اقتدار میں آئیں تاکہ جو ان کے اللے تللے ہیں وہ جناب شروع کیے جا سکیں. اچھا, اب اسی دوران ایک انتہائی اہم ترین خبر بھی سامنے آتی ہے. اسلام آباد کے باخبر حلقے دعویٰ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر کچھ آڈیوز اور ویڈیو ثبوت مارکیٹ میں آنے والے ہیں جو ثبوت یہ بتائیں گے کہ عمران خان کو جیل بھیجنے سے پہلے, غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر عمران خان کو جیل بھیجنے سے پہلے جب خفیہ ہاتھوں, ہینڈلرز اور سہولت کاروں کی جانب سے عمران خان کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوششیں جاری تھیں تو اس وقت باقاعدہ طور پر
عمران خان سے معافی مانگی گئی ان تمام تر معاملات کے اوپر کہ جن کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت غیر قانونی طریقے سے گرائی گئی اور جو ظلم و ستم کا بازار گرم کیا گیا، ان تمام چیزوں کے متعلق کہا گیا کہ اگر عمران خان یہ دو باتیں ماننے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم عمران خان سے تمام تر چیزوں کے اوپر معذرت کر لیں گے۔ لیکن عمران خان وہ دو چیزیں کسی طور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نمبر 1 کے سائفر رجیم چینج آپریشن کے اوپر جو عمران خان کا موقف ہے وہ اس سے ہٹ جائیں پیچھے اور خاموشی اختیار کر لیں، اور اسی طرح 9 مئی کے معاملات کے حوالے سے بھی جو عمران خان کا موقف ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ عمران خان نے واضح کر دیا مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولت کاروں کو کہ جناب یہ جو دونوں معاملات ہیں، الیکشن تک اگر ان دونوں معاملات کو روکا بھی جائے تو آئین اور قانون ہمیں یہی کہتا ہے کہ نئی منتخب حکومت ہو کر جب آئے تو وہ منتخب ہونے کے فوراً بعد ان دونوں معاملات کی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرے۔ جب عمران خان یہ بات کرتے ہیں تو پھر دوسری جانب جناب آپ کو پتہ ہے پھر دھوئیں تو اڑتے ہیں اور کانوں سے دھوئیں نکلتے بھی ہیں، ہوش بھی اڑتے ہیں کہ تمام تر چیزیں اگر اس طرح سے سامنے آ گئیں پاکستانی عوام کے تو ان کو پتہ چل جائے گا کس طرح سے ایک بین الاقوامی سازش ہوئی، کس طرح سے بین الاقوامی سازش کے نتیجے میں اندرونی طور پر سہولت کاروں نے اس جو بیرونی مداخلت تھی اس کے نتیجے میں ملک کے اندر ہونے والی سازش کے نتیجے میں عمران خان کی آئینی اور قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھیجا۔ اور جب عمران خان ڈٹ گئے ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے، جب عمران خان نے تمام تر چیزوں کے حوالے سے پاکستانی قوم کو اعتماد میں لینا شروع کیا، جب انہوں نے یہ کہا کہ تمام تر معاملات کا عدالتی کمیشن تحقیقات کرے گا، اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ظلم و ستم کا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ایک نہ تھمنے والا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ آپ کے سامنے ہے گزشتہ تقریباً 2 برسوں میں کیا کچھ ہوا۔ گزشتہ سال مئی میں ہونے والا جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا وہاں سے لے کے اس سال 9 مئی تک، اور اس کے بعد پھر عمران خان کی گرفتاری، اور آج تک پھر بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، سیاسی کارکنان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ ایک جناب پوری تاریخ ہے۔ اچھا، ان تمام تر صورتحال کے اندر جب عمران خان اس صورتحال میں سے نکلے، الیکشن کمیشن عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے فیصلے موجودہ چیف جسٹس کے آنے کے بعد جو ہے وہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر جب عمران خان کو الیکشن سے روکنے کی، الیکشن سے باہر کرنے کی، پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن سے باہر کرنے کی کوشش تھی، انٹرا پارٹی الیکشن کا بہانہ بنا کر عمران خان نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ ان کے کہنے پر جو پینل سامنے آیا اس کے سربراہ بیرسٹر گوہر صاحب بلا مقابلہ منتخب بھی ہو گئے، دیگر لوگ بھی، یاسمین راشد صاحبہ پنجاب سے، علی امین گنڈا پور صاحب کے پی کے سے، اسی طرح سے جناب پاکستان جو ہے وہ صوبہ سندھ سے جو ہے وہ عبدالعلیم شیخ صاحب، اور اسی طرح جناب بلوچستان کی قیادت بھی منیر بلوچ شاید نام ہے، وہ وہاں سے منتخب ہو کے آئے۔ تو اس کے بعد پھر اب یہاں پر ہوگی پریشانی کے آثار کے جناب یہ تو ایک فارمیلٹی کمپلیٹ ہوگی، اب یہ الیکشن کمیشن کے اندر اپنے یہ الیکشن جمع کرائیں گے اور وہاں سے معاملات جائیں گے بلے کی نشان کی طرف، تو پھر ان کو ہونا شروع ہو گئی پریشانی، اور اسی پریشانی کے عالم میں پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوں گی کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف جتنی بھی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں، مریم اورنگزیب ہوں، فیصل کریم کنڈی ہوں، یا ملا فضل صاحب کے ترجمان، وہ تمام کے تمام جناب عمران خان کے خلاف، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ان کی بیان بازی جو ہے وہ شروع ہو گئی۔ حالانکہ اپنے گریبان میں وہ نہیں جھانک رہے کہ ان سیاسی جماعتوں کے اندر کون سے کب اور کیسے الیکشن ہوا کرتے ہیں۔ پھر مولانا فضل الرحمان کا بیان بکلایا سا کہ جناب ہم نے عمران خان کو اندر کر دیا اور وہ مقافات عمل کا شکار ہے، اور ہم نے یہودی ایجنٹ کو ڈھونڈ نکالا، اور یہ ساری چیزیں، یہ گھبراہٹ یہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ پھر میاں صاحب کے بیانات، پھر اس تھپڑ کا معاملہ، پھر جناب پیپلز پارٹی کے بیانات، اور پھر پرویز خٹک صاحب جو آئے موصوف فرماتے ہیں کہ عمران خان جناب فرعون ہے اور میں نے جناب ان کی فرعونیت دور کرنی ہے۔ بھائی آپ ہیں کون؟ آپ کے اپنے ایک علاقے نوشہرہ کے اندر جتنی بھی 5-7 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہو رہا ہے قومی صوبائی کا، تمام کے تمام ٹکٹ آپ کے اپنے پاس، بھائیوں کے پاس، بھانجوں بھتیجوں کے پاس ہیں، وہاں آپ کو کوئی بندہ نہیں مل رہا ٹکٹ لینے کے لیے، تو جناب آپ باقی پورے کے پی کے میں کیا کریں گے؟ پھر خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں جناب طنز کر کے دیکھیے جناب یہ تو پیپلز پارٹی سے آئے تھے گور صاحب۔ او بھائی یہ تو پھر عمران خان کی کامیابی ہے نا کہ لوگ 14 15 سال نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ کر اس مشکل حالات کے اندر بھی اگر پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں تو پھر سب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے
کہ عمران خان ہی وہ واحد سیاستدان ہے جو پاکستان میں سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے اندر عوام کے آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ لوگ ان کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ یہی ہے وہ سیاسی جماعت، یہی ہے وہ سیاسی رہنما جو پاکستان کے آئین قانون کے سنہری اصول، جمہوریت کے جو ہے وہ سنہری اصولوں کے مطابق جو پاکستانی عوام ہیں انہیں لے کر آگے چل سکتے ہیں، انہیں ان کے حقوق دلوا سکتے ہیں۔ اور ایسا کس صورت میں ممکن ہوگا؟ جب لوگ نکلیں گے بڑی تعداد میں باہر کپتان کے اس بیان کے بعد، اس پیغام کے بعد کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد